अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा, जिनमें से पैदाइशी अंधों और कूड़ की बीमारी के लोगों को ठीक करना, मुर्दा लोगों को जिंदा करना और मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें रूह पैदा करना, अल्लाह के हुक्म से जान पैदा करना। वो दौर रोमन एम्पायर का दौर था, और जो नाकदीन थे उस दौर के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो लोग थे, जो नहीं मानते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, वो समझते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ एक जादूगर है और कुछ जादू परफॉर्म करते हैं। जैसा कि तारीख में ऑलमोस्ट तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ये तोहमत काफिर लोग जो थे वो लगाते थे, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे फहरिस्त में मेरे ख्याल से आता है, जहाँ पे उन्होंने फ़िरौन के दरबार में अल्लाह ताला के हुक्म से मोजात दिखाए, जिसमें अज़दहे वो लाठी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का अज़दहा बन जाना और बगल में से एक सूरज नुमा रोशनी का ज़ाहिर होना, और वहाँ पे भी फ़िरौन और फ़िरौन के दरबारियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखकर उन पे यही तोहमत लगाई कि ये तो जादू है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये तोहमत लगा दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो नाकदीन थे, जो खिलाफ लोग थे, वो समझते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक खेमी इल्म जो कदीम मिस्र में ब्लैक हार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसका इस्तेमाल करके तो ये एक्ट परफॉर्म करते हैं, जो कूड़ों पैदाइशी अंदर कूड़ों को शिफा अल्लाह के हुक्म से मिल जाना, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था, और इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना। खैर, वो जो नाकदीन थे वो इस जस्तजू में इतनी हद तक आगे चले गए कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़ात को प्रैक्टिस करने की कोशिश में जुड़ गए वो लोग, और अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को प्रैक्टिस करने की जस्तजू में उन लोगों ने बहुत सारे इल्म दरियाफ्त किए, जिनमें से एल्केमी असल में खेमी जो कदीम मिस्र में इस्तेमाल होता था इल्म, ये उसी लफ्ज़ का आगे बिगाड़ एल्केमी बन गया। जब खेमी लफ्ज़ अरब में पहुंचा तो अरब के का एक सीगा अल साथ में लग गया, और ये एल्केमी बन गया, जिसे बहुत से मुसलमान साइंसदानों ने हिस्ट्री के भी प्रैक्टिस किया, जिनमें से जाबिर बिन हयान भी शामिल है, और खालिद बिन यजीद का भी जिक्र है। आज की वीडियो जिस पे मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, ये फुरकान कुरैशी की ही अगेन एक वीडियो है, और इस वीडियो का जो उन्वान है वो एल्केमी है। असल में एल्केमी बनाने की जो जस्तजू है ना, वो असल में एक ऐसा आब हयात बनाने की कोशिश में ये लोग जुट गए थे कि जिससे तमाम बीमारियों का इलाज किया जा सके या जिंदगी को तूल दिया जा सके, और इसके शवाहद हिस्ट्री में अरब में भी मिलते हैं, और अरब के अलावा बड़े सगीर में हिंदुस्तान में भी इसके हिस्ट्री में शवाहद मिलते हैं कि एल्केमी की प्रैक्टिस की गई। एल्केमी की प्रैक्टिस रोमन दौर में बैन भी कर दी गई थी, क्योंकि इसका बहुत सारा गलत इस्तेमाल भी हुआ, और आगे जाते जाते ये एल्केमी में को प्रैक्टिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे मौजज़ात को प्रैक्टिस करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे उलूम पे और भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक इल्म कबाला भी है जो यहूदी परफॉर्म करते थे। ज़ाहिर सी बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग थे वो यहूदी थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, और यहूदी कबाला जादू को परफॉर्म करते थे, और इसकी काफ़ी शक्ल इस इल्म की बिगाड़ दी गई बजाय कि इस इल्म से फ़ायदा लेने के। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, और फुरकान कुरैशी की 40,000 साला इल्म की एक सीरीज़ है, उसमें से एक वीडियो पे हम आज रिएक्ट करेंगे, और ये वीडियो आधे घंटे की वीडियो है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके तो इस पे मज़ीद देखते हैं मिलके फुरकान कुरैशी से। मैंने इस वीडियो से थोड़ा सा इक़्तिबास लिया है, जो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको बताया। मज़ीद इस वीडियो में इल्म की जो भी बातें मेरे तक पहुंचे या आप तक पहुंचे वो मिलके देखते हैं, और इंशाल्लाह इस वीडियो को एंजॉय करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی 101 اور 102 نمبر آیات مشہور آیات ہیں جنہیں عموماً جادو کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ان آیات کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، تو اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتے ہی نہ ہو، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ آیات عموماً جادو کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جو بالکل سچ بات ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آج ان آیات کی روشنی میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور جو کچھ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کچھ بھی میری طرف سے نہیں ہے، یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ڈاکیومنٹڈ فارم میں موجود ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جن پر آپ کو پھر یقین نہیں آئے گا، لیکن کبھی کبھی سچ فکشن سے زیادہ حیرتناک ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میں آپ کو اس وقت کی دنیا کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کیسے یروشلم اس وقت روم کے زیر حکم تھا، اس وقت یونان بھی روم کے زیر حکم تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 115 سال پہلے سلک روڈ اپنی پوری شان کے ساتھ یروشلم، یونان اور روم کو انڈیا اور چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی۔ دنیا کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علوم اور اشیاء کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ان علوم میں دریافت ہوا ایک تقریباً نیا علم میڈیکل سائنس تھا، جس کی معراج کا معجزہ دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ 17ویں چیپٹر میں وہ ساری ڈیٹیل سن چکے ہیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کی ایک شبیہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، اور وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ کیسے وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑ یعنی لیپروسی کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفایاب کرتے، اور کیسے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میڈیکل سائنسز کی معراج دکھائی، یعنی 4 مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی خبریں روم، یونان، عرب اور انڈیا تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور اس پوائنٹ سے آگے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات ہماری گائیڈنس کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتے ہی نہ ہو، اور اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ اہل کتاب کی 2 کتابیں توریت اور زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی تھیں، جو کہ دونوں رسول تھے۔ ان کے بعد اہل کتاب کے درمیان کئی نبی آئے، لیکن ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے اگلے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو انجیل لے کر آئے، وہ انجیل جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اور تب ان کے ایک فرقے نے اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیا اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات میں سے 3 معجزات ایسے تھے جنہیں دیکھ کر یروشلم، روم اور یونان تینوں میں ایک ہلچل سی پھیل گئی تھی۔ وہ 3 معجزات تھے مٹی کے پرندوں کو اڑانا، بیماروں کو ٹھیک کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا، اور یروشلم، روم اور یونان تینوں میں یہ جاننے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ عیسیٰ نے یہ 3 کام کس طرح پرفارم کیے ہیں۔ معجزات کے تو وہ لوگ پہلے ہی انکاری تھے، اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ معجزات کا انکاری تھا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ 2 باتوں سے۔ پہلی بات، کیونکہ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا بھی اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے کفر نہ کیا تھا۔ یہ اعلان اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس گروہ کا کہنا تھا کہ سلیمان تو جادو کے ذریعے ہواؤں، جنات اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سلیمان کی یہ حکومت خدائی طور پر معجزانہ طریقے سے نہیں ہے بلکہ کسی جادو کے ذریعے چل رہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات کی کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اور دوسری بات، سورہ صف کی 6 آیت جو بالخصوص ہے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے
کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ جیسے اس گروہ نے سلیمان علیہ السلام کی معجزانہ حکومت کو جھٹلا دیا تھا، بالکل ویسے ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یقین کر بیٹھے کہ یقیناً عیسیٰ کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم ہے جس سے انہوں نے یہ باتیں پرفارم کی ہیں۔ اور پھر اہل کتاب کے اس خاص گروہ اور اس کے ماننے والوں نے کچھ ایسے علوم دریافت، ایجاد یا انوینٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو کاپی کر سکیں۔ بیماروں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، ایسے علوم جن کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے زمانے تک بھی پہنچے ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے نام اس پریکٹس کا شکار ہوئے، وہ نام جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اس چیپٹر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انسپائر ہو کر وہ گروہ جن علوم کے پیچھے پڑا، وقت کے ساتھ ان علوم کا کچھ حصہ پوشیدگی میں چلا گیا، لیکن اس میں کچھ نئی شاخیں بھی نکلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نئے علوم بھی داخل ہوتے گئے جنہوں نے اس کی شکل کو صرف اور صرف مزید بگاڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کاپی کرنے کی پریکٹس شروع ہوئی قدیم مصری زبان کے ایک لفظ خیمی سے۔ اس لفظ کا مطلب ہے مصر کی کالی مٹی۔ اس لفظ کا استعمال دراصل مصر کے بلیک آرٹس کے لیے ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ عیسیٰ خیمی جیسا کوئی علم استعمال کر کے یہ معجزات پرفارم کرتے تھے۔ اور وقت کے ساتھ جب یہ لفظ عرب دنیا میں پہنچا تو خیمی کے ساتھ ایک عربی لاحقہ ال بھی شامل ہو گیا، اور اس نئے لفظ کی ایک مکمل شکل بنی الخمی، یا پھر جیسے میں اور آپ آج الکمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس وقت الکمی کے علوم کا مقصد ایک ایسی دوا بنانا تھا جو تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرے، بالکل ویسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ زندگی کو طول دینے والے تریاک یعنی ایلیکسر آف لائف کا کام کرے جس سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے۔ اور اس علم کا میگنم اوپس یعنی اس کا سب سے عظیم مقصد ایک پرفیکٹ جسم بنانا تھا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کاپی کرنے کے لیے ان کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد مصر میں ایک شخص سامنے آیا جس کا نام زوسیموس تھا۔ مصر ابھی روم کے ہی زیر حکم تھا۔ زوسیموس عیسیٰ علیہ السلام کے اندھوں اور کوڑھیوں کو چھو کر ٹھیک کر دینے والے معجزے سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اس نے کتاب بھی لکھی تھی کائروک میٹا، یعنی کہ وہ چیزیں جو چھو لینے سے ہوں، اور اس کتاب کے اندر تمام ڈسکشن الکمی کے کانسیپٹس پر کی گئی ہے۔ پھر اسی دور میں ایک عورت بھی سامنے آئی جو ماریا دا جیوس یا یہودی ماریا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں اڑا دینے کے معجزے سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی، اور اس عورت نے بھی الکمی پر لکھا جس میں وہ جسم، روح کے ساتھ جسم کے رشتے اور روح جسم میں کیسے جاتی ہے کے متعلق اپنے کام کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے بعد ایک شخص سامنے آتا ہے جس کی حقیقی شناخت کیا تھی یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ وہ خود کو ہرمس تھرس میجسٹم کہہ کر متعارف کرواتا تھا، یعنی کہ ہرمس تھرائس گریٹسٹ۔ اب اس لفظ کا ایگزیکٹ اردو ترجمہ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا قریب ترین معنی ہوگا ہرمس 3 مرتبہ عظیم ترین۔ بہرحال اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سمجھنے کے لیے عیسیٰ سے پہلے اور بعد کے تمام علوم پر 42 کتابیں لکھی، جن میں اس نے ستاروں کے رازوں اور تخلیق کے رازوں جیسے موضوعات پر بات کی۔ انفیکٹ اس وقت تک ان لوگوں کی دلچسپی کے علوم اس حد تک خطرناک اور ٹیڑھے ہو چکے تھے کہ ایک رومن بادشاہ ڈائوکلیشین نے الکمی پر جتنی کتابیں میسر تھیں وہ سب جلوا دی، اور آج ہمیں ان کتابوں کی ایگزسٹنس کا پتہ صرف ایسے 2 پاپائرسز کے بچ جانے سے چلتا ہے جن کے اندر کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کیسے عیسیٰ کے بعد کچھ لوگ الکمی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ دونوں پاپائرسز اس وقت ہالینڈ کی لائڈن یونیورسٹی اور سویڈن میں موجود ہیں۔
اور یہ اس طرح بچ گئے کہ انہیں ان کے مصنف کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا تھا۔ ان پپائرسز کے نام لیڈن پپائرس ایکس اور اسٹاک ہوم پپائرس ہیں۔ رومن بادشاہ ڈایوکلیشن کے اس قہر اور اپنی کتابوں کی تباہی کے بعد اس گروہ نے اپنے علوم یا اپنے کاموں کو راز میں رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی شناخت کو بھی۔ اور یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کیونکہ ڈایوکلیشن کے بعد الکمی پر لکھی جانے والی کتابوں کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں اپنے حقیقی ناموں کے بجائے سوڈو نیمز استعمال کرنا شروع کر دیے، مثلا آئسس، موسس، کلیوپیٹرا، جو کہ ظاہر ہے رائٹرز کے اصل نام نہیں تھے بلکہ ایلیسز تھے۔ یہاں تک کہ 7ویں صدی تک الکمی مکمل طور پر ایک رازدارانہ قسم کا علم بن چکا تھا، اور اس وقت پھر یہ علم خالد بن یزید کے دور میں یعنی اموی دور حکومت میں عرب تک بھی پہنچ گیا۔ خالد بن یزید اسی یزید کا بیٹا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں موجود تھا۔ بذات خود خالد بن یزید الکمی میں ملوث تھا یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کے ایک ٹیچر المدائنی نے خالد کے بارے میں لکھا تھا کہ خالد اس چیز کا پیچھا کر رہا ہے جو ناممکن ہے۔ اب وہ ایگزیکٹلی کون سی چیز تھی جس کی بات المدائنی کر رہے تھے شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں، کیونکہ المدائنی کا زیادہ تر کام گم چکا ہے۔ الکمی کی دنیا میں تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ سلک روڈ بھی تھی۔ یہ علوم تیزی کے ساتھ روم، یونان، عرب اور انڈیا میں شیئر ہو رہے تھے۔ انڈیا کے متعلق ہم ایسے جانتے ہیں کہ 10ویں صدی کے ایک مشہور نام ابو ریحان البیرونی نے لکھا تھا کہ جب محمود غزنوی کے دور میں ہم گجرات پہنچے تو میں نے یہاں الکمی جیسا ایک علم دیکھا جسے سنسکرت میں رسیانہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس رس کو حاصل کرنے کا ہنر جو تمام بیماریوں کو ٹھیک کر دے، زندگی بڑھا دے، پیدائشی بیماریوں کو دور کر دے اور ان بیماریوں سے بھی نجات دے جس کے علاج کی کوئی امید نہ بچی ہو۔ جس انڈین الکمی کے متعلق ابو ریحان البیرونی بات کر رہے تھے اس کے متعلق مزید ٹیکسٹ تانترک اور جین لٹریچر میں بھی ملتا ہے۔ انفیکٹ ہسٹری آف انڈین میڈیکل لٹریچر میں اب تک 39 ایسی کتابیں دریافت ہو چکی ہیں جو الکیمیکل کانسیپٹس پر بات کرتی ہیں، یعنی کہ معجزاتی طور پر بیماریوں سے شفا، بالکل اسی معجزے کی کاپی کرنے کی کوشش جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں صدی میں کچھ کتابیں یونانی سے عربی اور لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھیں۔ ان کتابوں میں زیادہ تر کتابیں وہ تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد 300 سال کے اندر اندر لکھی گئی تھیں۔ وہ کتابیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان معجزات سے انسپائر ہوئے علوم پر بات کرتی تھیں۔ ان علوم میں ان مصری کہانوں کے علوم بھی تھے جو وہ صدیوں سے سیکھ رہے تھے۔ ان کتابوں میں موجود علوم مختلف نوعیتوں کے تھے اور انہیں مجموعی طور پر ہرمیٹیکا کلیکشن کہتے ہیں۔ ہرمیٹیکا کلیکشن کا ایک بڑا حصہ الکمی سے متعلق ہے، جس کی اس کلیکشن میں سب سے بڑی اور مشہور کتاب سر الخلق و صنعت الطبیہ ہے۔ یہ کتاب 8ویں صدی میں یونانی سے عربک میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، اور اس کتاب میں شاید سب سے عجیب پارٹ وہ ہے جہاں اس کتاب کا اوریجنل رائٹر اپولونیس لکھتا ہے کہ جب الکمی کا علم رازداری میں چلا گیا تو اس کے راز زمرد کی ایک تختی پر لکھ کر دفنا دیے گئے تھے، اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے ترکی کے ایک شہر تیانہ میں ہرمس کا ایک مجسمہ دیکھا جس کے پیروں کے نیچے چھپے ایک تہہ خانے میں اسے زمرد سے بنی ہوئی ایک گہرے سبز رنگ کی ایک ٹیبلٹ ملی جس پر بہت سے الکیمیکل راز لکھے ہوئے تھے، جہاں سے پھر خود اس نے الکمی سیکھی۔ زمرد سے بنی ہوئی یہ تختی جس پر الکمی کے راز لکھے تھے دی ایمرلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں چھپے رازوں کے بارے میں 10ویں صدی میں مصر کے ایک لکھاری ابن عمیل نے ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ کیسے الکمی کے علوم کو لوح الزمرد میں چھپا دیا گیا تھا۔ اس کتاب کا نام ماء الورقی و ارض النجمیہ یعنی چاندی کا پانی اور ستاروں بھری زمین۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس عربی کتاب میں زمرد کی اس ٹیبلٹ کا ذکر ہے، دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ
جب فرقان بھائی کی کوئی بھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ٹائم کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بندے نے اس نالج کو ترتیب کتنے احسن انداز سے دیا, کتنے خوبصورت انداز سے اس بندے نے اس علم کو اکٹھا کیا اور ترتیب دیا. اور ویڈیو کے سٹارٹ پہ سورہ بقرہ کی 101 اور 102 نمبر آیات کا ترجمہ, جس کا مفہوم یہ کہ جو قرآن جو اس دنیا میں جادو کی اتھینٹیکیشن کی کرتے ہیں, تصدیق کرتی ہیں وہ آیات. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ گروہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا تھا. وہ بھی سمجھتے تھے, وہ ان نبیوں کو بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جادو کی حکومت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں, لیکن میں اس ویڈیو کو شارٹ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر بھی یہ 20-25 منٹ کراس کر جاتی ہے, کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں ان چیزوں کا, اور یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں بھی ان کو سرچ کرتا ہوں گوگل پہ ہر چیز کو, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ سر فرقان صاحب نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کیسے اس سارے علم کو ترتیب انہوں نے دیا, اور پھر شاید میمورائز کیا انہوں نے سارے علم کو, یا فی البدی وہ بولی جا رہے ہیں, یا وہ سامنے ان کے بکس ہوں گی, وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے. سمجھ سے باہر, بالکل سمجھ سے باہر. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے, ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. آج کی ویڈیو کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. السلام علیکم.